जियो पाकिस्तान के जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से कबल हम गुफ्तगू कर रहे थे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब से और खारजा पॉलिसी पर उन्होंने बड़ा वाज़े अपना एक तज़िया पेश किया और तमाम तर सूरत हाल आपके सामने थी। बहरहाल अब हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में अपनी दूसरी स्टोरी की जानिब और वाज़े तौर पर वज़ीर आज़म की जानिब से ट्वीट किया जाता है, कहा जाता है कि चीज़ें जो है वो सस्ती होती चली जा रही हैं, महंगाई की सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर होती चली जा रही है और इसी हवाले से जो है बाकायदा तौर पर पीटीआई हुकूमत अपना तीसरा बजट भी पेश करने जा रही है। लेकिन जो वज़ीर आज़म साहब तमाम तर चीज़ें बताते हैं, जो हम न्यूज़ कॉन्फ्रेंसिस में सुनते हैं पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, वाज़े तौर पर जो आदार शुमार बताए जाते हैं, अपोजिशन की जानिब से उन पर बाज़ाब्ता तौर पर तनकीद भी की जाती है और कहा जाता है कि तमाम तर आदार शुमार झूठ पर मबनी है। और इसके अलावा जीडीपी के हवाले से पीटीआई हुकूमत कहती है कि जीडीपी जो है वो 4.8 पर तकरीबन हमें जो है हासिल करनी है, उसको इस साल जो है हदफ है हमारा कि हम इस जीडीपी को मुकम्मल कर सकें। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि आम आदमी का जीडीपी बेहतर होने से उसकी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं। चीज़ें अशिया खुर्दनोश, आटा, चीनी, दालें वगैरह किस हद तक सस्ती होती हैं। अब यहाँ पर एक बात और एक आर्गूमेंट पैदा हो जाता है कि जी 18वीं तरमीम के बाद कहा जाता है कि सूबाई हुकूमतें खुद मुख्तार है अपने फैसलों में, तो महंगाई की जिम्मेदारी उन पर आयद होती है। ऐसा वफाकी हुकूमत की भी जानिब से कहा जाता है। हमारे साथ मौजूद है पीटीआई के अदनान निसार कुरैशी साहब, आप मेंबर हैं न्यू यूथ असेंबली के और साबिक आप पीटीआई के एमपीए भी हैं पीपी 14 रावलपिंडी से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, थैंक्स फॉर योर टाइम, आपने हमें वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म की जानिब से शरह-ए-नमू के जो आदार शुमार बताए जा रहे हैं, अपोजिशन जमातों की जानिब से काफ़ी तनकीद की जा रही है, आप पे कहा जा रहा है कि सब झूठ पर मबनी है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। अपोजिशन का तो काम ये है कि जब अपोजिशन को अपनी डूबती कश्ती नजर आती है तो उनकी चीखें निकलती हैं। देखिए, अदादो शुमार जो है ना तो वो पाकिस्तानी किसी इदारे के अदादो शुमार है, ये तो एक इंटरनेशनल जो इंडेक्सिंग करता है इदारा उसके अदादो शुमार है, जिसके तहत उसने ये इस चीज को अपनी रिपोर्ट में जो है वो हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान की जो है ग्रोथ और अदादो शुमार जो है वो ऊपर जा रही है। आपके इंट्रो में जीडीपी के हवाले से आपने खुद ही बात कर दी, जीडीपी ऊपर जा रहा है। और जहां तक अपोजिशन का शोर मचाना है कि जी दादो शुमार झूठ पर मबनी है, तो अपोजिशन के पास अभी सियासत करने के लिए कोई नुक्ता बचा नहीं है, तो इन्होंने इसी पे अपनी सियासत बस लगाई हुई है कि वो एक और भी बात होती है कि शोर में तोती की आवाज सुनना, तो ये उसके मुताबिक मैं तो इसको कंसिडर करता हूँ जी। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि ये तमाम तर महंगाई में जो आप कमी की जानिब जो है वो चीज़ें क्लेम की जा रही है कि चीज़ों में नुमाया तौर पर कमी हो रही है, तो ये बयानों तक और ट्वीट्स तक क्यों है? ये अमली तौर पर हमें नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी के पर जीडीपी बेहतर होने से क्या फर्क पड़ रहा है? चीज़ें तो महंगी होती चली जा रही हैं। अगर मैं बात करूँ अशिया खुर्दनोश की, तो वो आवाम की क़ुव्वत खरीद से दूर होती जा रही हैं। और पीटीआई का तो मंशूर यही था ना कि एक मुतवस्सित तबके की फलाह के लिए हम काम करेंगे। कल असद उमर साहब की जानिब से भी ऐसा कहा गया कॉन्फ्रेंस में। तो आप ये मुझे बताइए कि वाज़े तौर पर ये क्या सूरत हाल है? आवाम की जिंदगी कब बेहतर होगी, चीजें कब सस्ती होंगी? देखिए जी, हमारी भी तो हुकूमत आई इसी नारे पर थी कि हमने गरीब आदमी की फलाह के लिए काम करना है, लेकिन बदकिस्मती से हमें जिस तरीके से पिछले अदवार की हुकूमतों ने जो खजाना छोड़ा और उसके बाद जो मुल्की हालात थे, जिसमें सबसे बड़ी बात आप खुद भी इससे अच्छे तरीके से वाकिफ है, FATF का मामला था, उसके बाद जो है मुल्क के ऊपर जो कर्जा जात थे, तो उसकी वजह से हमारी हुकूमत वो उस तरीके से गरीब आदमी को कंपनसेट नहीं कर सकी जिसका हम वादा कर कर आए थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ग्राफ अच्छा है, महंगाई जो है उस पे काफी हद तक, तो मैं नहीं कह सकता 20 से 25। कैसे अच्छा है सर? आप ये देखें 20 किलो का आटा का थैला 118 रुपए महंगा हो गया। आप ये देखें कि घी का 2.5 किलो का थैला 129 रुपए महंगा हो गया। चावल में 8 रुपए का इजाफा हुआ है, दही में 14 रुपए का हो गया, अंडे 31 रुपए महंगे हो गए। इसके साथ साथ चीनी की कीमतों में फी किलो 16 रुपए का इजाफा हो गया। बकरे का गोश्त 104 रुपए की बुलंद तरीन मतलब महंगा, मजीद महंगा हो गया। 1200 रुपए वो किलो हुआ करता था, इस वक्त 1400 से भी ज्यादा कीमत पे फरोख्त हो रहा है। सर, गाय के गोश्त में 60 रुपए का इजाफा हो गया, ब्रायलर मुर्गी की कीमत में 91 रुपए का इजाफा हो गया, 500 रुपए से कीमत ऊपर चली गई। आप कह रहे चीजें बेहतर हो गई, कैसे बेहतर हो गई? देखिए, मैंने आपको कहा कि चीजें बेहतर करने की कोशिश की जा रही है और बड़ी खुशी की कोशिश कब होगी? 3 साल हो गए, आप तीसरा बजट देने जा रहे हैं, आवाम तो पिस के रह गए। ये कोशिशों में ही हम मतलब तजर्बे में ही सब गुजर जाएगा।
جی میں نے آپ کو پہلے گزارش کی کہ عوام کی ہمارے ساتھ جو امیدیں تھی ہم اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم عوام کو کمپنسیٹ نہیں کر پائے، لیکن آپ ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں سر عدنان صاحب، آپ ناکامی کا اعتراف کر رہے ہیں یہ کہہ کر، تو اس حساب سے تو اپوزیشن پہ بالکل درست آپ پہ تنقید کر رہی ہے۔ دیکھیے ایک ہے اپوزیشن کی تنقید کرنا اور ایک ہے اپنا جو ہم کام کر رہے ہیں ہمارے پیچھے جو فیکٹس ہیں اس کو عوام تک پہنچانا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں نا۔ اپوزیشن کا تو کام ہے شور مچانا۔ ابھی کل کی بات دیکھ لیجئے، اب میں دوبارہ وہ ریپیٹ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، مفتہ اسماعیل جو ہیں اس نے ایک کی پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے فرمایا کہ جی ملکی معیشت نیچے سے نیچے جائی جا رہی ہے۔ جب صحافی نے اس کو کہا کہ جی کینی لینڈ کا جو شرح تھی پتہ نہیں 8 ارب تھی سالانہ، ابھی وہ 14 ارب ہو گئی ہے، تو وہ کیسے معیشت نیچے جا رہی ہے؟ تو ساتھ ہی وہ جو خاتون بیٹھی ہے مریم، اس نے کہا کہ کوئی اور بات کر لیں۔ تو مطلب یہ آپ خود دیکھیے نا، اپوزیشن تو اپنی جیبیں بھری جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ بہت بڑے کمپنی ہے تو وہ ظاہری بات ہے ٹیکس فائلر ہے نا، ٹیکس دیتے ہوں گے۔ جی ٹیکس دیکھیں، ایک چیز ٹیکس تو میں اور آپ بھی دے رہے ہیں نا، بجلی کے بلوں میں بھی دے رہے ہیں، ٹیلی فون کارڈ لوڈ کرتے ہیں اس پہ بھی دے رہے ہیں، میں ابھی ٹیکس کی بات نہیں کر رہا۔ اور جہاں تک ٹیکس کی بات ہے وہ میں پھر نیکسٹ آپ سے اس فیز میں بات کروں گا جب آپ بجٹ کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں صرف ابھی یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کے پاس ابھی سیاست کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیں کوئی چیز کیا رہ گئی ہے ماں سوائے شور کے؟ اپوزیشن پچھلے 2-3 مہینے سے تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئی، اب بجٹ آ گیا ہے تو انہوں نے جو ہے نا اپنا شور شرابہ کر دیا تاکہ وہ ان کی بھی دکان چلتی رہے۔ اب ایسا نہیں ہے، دکان نہیں چلے گی، عملی کام ہوگا۔ ایک وہ ہوتا تھا کہ جی پہلے کھاتا ہے تو لگاتا ہے، تو اس ٹائم آپ دیکھ لیتے گروتھ کہاں تھی جی ڈی پی کی، اور اب جو ہے وہ ہمارے سر آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے کہا کہ پہلے کھاتا ہے پھر لگاتا ہے۔ میں یہاں پر ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، ظاہری بات ہے آپ کی جب حکومت برسر اقتدار آئی پی ٹی آئی کی تو تمام تر پروٹوکول کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وی آئی پی پروٹوکولز نہیں لے جائیں گے، ہم تنخواہیں نہیں لیں گے، ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے، ہم عوام کے لیے کام کریں گے۔ سر اس کے باوجود چیزیں پھر اتنی زیادہ ٹریک سے ہٹ جانا، اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں؟ آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے نا کون سی چیزیں ٹریک سے ہٹ سر گئی میں نے ہیں؟ آپ کو بتایا چیزیں جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، آٹے کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ دیکھیں بات سنیں سر، اب پلیز سوال لے لیں نا، میں وضاحت کر رہا ہوں آپ سے۔ چیزوں کا مہنگا ہونا اور چیزوں کا ٹریک سے ہٹ جانا، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس، رائٹ؟ مہنگائی ہو رہی ہے، اس چیز کو میں خود بھی ابھی باور کر رہا ہوں، ہم خود بھی غریب کے نمائندے ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے۔ اور ہر دفعہ آپ یقین جانیے کہ جب بھی کیبنٹس کی میٹنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ جب ہمارے جو سینئر لیڈرشپ کی میٹنگ ہوتی ہے اور ہم تک جو بات پہنچائی جاتی ہے یا پہنچتی ہے یا ہم کبھی بات چیت کرتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جی ہم کس طریقے سے عوام کو سبسڈائز ریٹس کے اوپر یہ جو روزمرہ کی اشیاء ہیں کیسے دے سکتے ہیں، غریب عوام کو کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اس میں مہنگائی جو کا کنٹرول کرنا وہ ایک حد تک ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈی سی اے سی کو ادھر جو ہے انسٹرکشن کرے۔ اس کے علاوہ پہلے ہم نے ابھی بھی کوشش کی کہ ضلعی لیول پہ جو ہے پرائس کنٹرول کمیٹیز کو بھی بنا دیا جائے، لیکن جب آپ کا را مٹیریل یا آپ کی خرد و نوش جو ہے وہ پیچھے سے ہی مہنگی کی جا رہی ہے۔ پھر ایک سب سے بڑی بات جو اس میں مہنگائی کے اوپر آپ نے فرمائی، تو میں اس پہ ایک چیز گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ان چیزوں کو کنٹرول کرنا کس کا کام ہے؟ اگر پیچھے سے چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، اگر اے سی اور ڈی سی کے لیول پر آپ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، ہم نے ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، وہ کتنی متحرک ہے، صرف ان کے دوروں تک چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد صورتحال وہی رہتی ہے، تو یہ کام تو حکومت کا ہے نا، حکومت وقت ہے کنٹرول کرنا۔ نہیں دیکھیے، مہنگائی کا اگر آپ ایز اے جنرل بات کر رہے ہیں یا مجھ سے سوال کرنے کی حد تک بات کر رہے ہیں، تو اس چیز کو آپ بھی ایڈمٹ کریں گے کہ مہنگائی کا جو گراف پچھلے 4-5 ماہ کے اندر جو تھوڑی سی بلندی کی طرف تھا، اب وہ الحمدللہ تھوڑا سا ریڈیوس بھی ہو رہا ہے اور ہم اس پہ کنٹرول بھی کر رہے ہیں۔ اور جہاں تک اور زیادہ میں آپ کو بتا دوں کہ کنٹرول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا نا عدنان صاحب، کنٹرول ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں نے آپ کو ابھی اعداد و شمار میں نے آپ کو گنوا دی ہیں چیزوں کے باقاعدہ قیمتیں کہ کس حد تک بڑی ہیں۔ میں آپ کو گزارش کر دوں، ایک اعداد و شمار ہوتا ہے جو صرف ہمارے میڈیا پرسنز کے پاس یا ہمیں اخباروں میں نظر آتا ہے۔ ایک اعداد و شمار وہ ہے جو آپ کو آن گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر ملتا ہے۔ آپ میں نے خود آج وزٹ کر کے مارکیٹ یہ چیزیں جمع کی ہیں، یہ تمام تر صورتحال جو یہ فیکٹس اور فگر میں نے خود جمع کیے ہیں، یہ میں نے خود لکھے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں نے کہیں سے کاپی نہیں کیے ہوئے۔ بازار میں چیزیں مہنگی ہیں، ایک عام آدمی کی قوت خرید سے چیزیں دور ہوتی جا رہی ہیں۔ آپ اس چیز کو آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے، لیکن صرف ایکسیپٹ کر لینا تو حل نہیں ہے نا مسئلے کا۔ آپ نے بات کی بجٹ کی، چلیں اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ آنے والے بجٹ میں آپ عام آدمی کو کیا ریلیف دیں گے؟ میں اسی کہنا چاہ رہا تھا، بہتر ہوں گی۔ انٹرپٹ کیا۔
جی میں یہی گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو ہو گیا اس کو ہم اپنی غلطی ایڈمٹ کرتے ہیں اور ہم اس کو دوبارہ مطلب اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں. Now sir, come to the next point. What is what you gonna giving the relief to the people in your upcoming third budget? Yes, we are trying to accommodate the people in various things. ابھی 20 سے 25 چیزیں ایسی ہیں مطلب جو ہماری روزمرہ کی اس میں انشاءاللہ پوری کوشش ہے کہ عوام کو جو ہے نا ایک تو اس پہ ریلیف دیا جائے اور حکومت جتنا برڈن اس کا لے سکتی ہے وہ کیا جائے. سیکنڈ تھنگ از جس کے ٹیکس کے حوالے سے کچھ چیزیں ہم لوگ کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے ہمارا جو سب سے مین مقصد ہے ہماری عوام جب تک خوشحال نہیں ہوگی ملک جتنا مرضی ترقی کرتا رہے ہماری حکومت کا جو کرنا ہے یا جو ہم لوگ کر رہے ہیں اس کا ثمر جب تک عوام کو نہیں ملے گا تو اٹ مینس کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکی اور وی آر گوئنگ ٹوورڈز فیلئر تھنگ. تو ہمیں تو پوری اس چیز کی مطلب ہم لوگ آنکھیں بھی کھلی ہیں اس چیز کو ہم باور بھی کر رہے ہیں اور اس پہ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ جو ابھی ہمارے جو نیکسٹ کمنگ بجٹس ہیں مطلب تیسرا چوتھا اور پانچواں بھی انشاءاللہ وہ اس میں جس حد تک ہم کوشش کر سکیں گے اپنی عوام کو سبسڈی دیں گے. اب دیکھیں پری بجٹ کے اوپر ہمیں جو تھوڑی بہت معلومات ہے چونکہ ابھی بجٹ پیش نہیں ہوا تو بجٹ کے بعد پھر آپ سے ڈیٹیل میں انشاءاللہ ایک سیٹنگ بھی ہوگی بات بھی ہوگی. لیکن اس میں ایک چیز گزارش کر دوں کہ ہمیں جو چیزیں پتہ چلی ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے عوام جو ہے خوش ہو جائے گی. 20-25 چیزیں ایسی ہیں جو روزمرہ کی جس میں آپ نے خود فرما دیا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. آٹا چینی چاول دالیں گھی اسی طریقے سے جو ہے دودھ اور مرغی ہو گئی ہے گوشت ہو گیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جائے. سیکنڈ کچھ اور جو جس طرح انڈسٹری جو ہے ہماری جو انڈسٹری ہے جس میں ہمارا سب سے مین ابھی جو پاکستان کے اندر ایک ٹرینڈ چل رہا ہے بزنس کا آٹو موبائل آٹو فیکٹری جو ہے اس پہ انشاءاللہ ٹیکسز کو کم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے آپ خود دیکھ لیجئے جو ہماری ایکسپورٹس ہیں الحمدللہ جو ہے وہ اگر آپ پچھلے 2 ادوار جو ہے حکومتوں کے اس سے بھی بلکہ اس سے پہلے بھی اگر آپ کریں تو آپ نے کل خود دیکھا ہوگا کہ 40 سالہ ہسٹری میں انڈیکس جو ہے اتنی اوپر گئی ہے. تو یہ ہماری حکومت کی اسٹریٹجی ہے جس کے اوپر آسا سے انشاءاللہ ثمرات آنا شروع ہو رہے ہیں اور ایکسپورٹ بھی ہماری بڑھ رہی ہے. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جس حد تک ہم کر سکیں پاکستان کو مستحکم کریں قرضوں سے اس کو نجات عطا کریں. اور آنے والے بجٹ میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوگا سر؟ کیونکہ سرکاری ملازمین کی جانب سے سب سے بڑا ایک گلا پی ٹی آئی حکومت سے یہ کیا جاتا ہے کہ ہم پر بھاری بھرکم ٹیکسز لاگو کر دیے گئے ہماری تنخواہوں سے ایک خطیر رقم ٹیکس کی مد میں کاٹ لی جاتی ہے اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا جاتا. سر یہ بھی تو ظلم ہے نا. اس حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ کیا کوئی لائحہ عمل طے کیا گیا کہ کتنا ریلیف دیا جائے گا کتنی زیادہ ٹیکس پر ریلیف دیا جائے گا سرکاری ملازمین کو اور ان کی تنخواہوں میں کتنا فیصد اضافہ متوقع ہے؟ جی دیکھیے جہاں تک تنخواہوں میں اضافے کا تعلق ہے تو انشاءاللہ ابھی جو بات چل رہی ہے اور موسٹ پروبلی منیمم تو 15-20% جو ہے انکریز ہے گورنمنٹ امپلائیز کی تنخواہوں میں. اور دوسری ایک اور چیز ہے دیکھیے اگر وہ تو انکریز ہوگا لیکن عدنان صاحب کیا ٹیکس میں بھی کچھ کمی کی جائے گی وہ ٹیکس کی صورت میں بڑھا کر وہی 20 یا 15% برابر کر لیا جائے گا؟ دیکھیے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں نا دوسرے ممالک کے ساتھ اپنے گورنمنٹ سیکٹر کے ملازمین کو ایون جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں دے آر آلسو گیونگ لیس ٹیکس ایز وی کمپیئر دین ادر کنٹریز. بٹ ہمیں سر تو ادر کنٹریز سے آپ کہاں کمپیریزن کر رہے ہیں؟ ادر کنٹریز میں چیزیں بھی تو سیولائز ہوتی ہیں نا وہ اکوموڈیٹ بھی تو کرتے ہیں. اگر وہ ٹیکس لیتے ہیں تو وہاں پہ لگتا بھی تو ہے. یا اگر لوگ عدنان صاحب سوال تو لے لینا پلیز سوال تو لے لینا. دیکھیں اگر ٹیکس عوام دیتی ہے وہاں پر اگر لوگ ایک بھاری بھرکم ٹیکس دیتے ہیں تو وہ اس کا جو ایک آؤٹ کم ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے انہیں اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے؟ اگر ایک آدمی لیس ٹیکس دے رہا ہے یا زیادہ ٹیکس بھی دے رہا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو حکومت صحیح سمت میں پوری طریقے سے اکوموڈیٹ کرتی ہے جیسے دیگر ممالک میں کیا جاتا ہے؟ دیگر ممالک میں گزارش کروں کہ حکومت فیسیلیٹیٹ جو ہے عوام کے ٹیکس کے پیسوں پہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے. جب عوام یا ملکی اداروں کے ملازمین ٹیکس دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور حکومت کے اوپر آگے ہی قبل تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ ریکارڈ ٹیکس جمع کیا گیا ہے. عمران خان صاحب کی جانب سے اسٹیٹمنٹ تھا میں نے خود خبر پڑھی تھی باضابطہ طور پر ان کا کہنا تھا کہ تاریخ میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ریکوری نیب نے کر لی ٹیکس سب سے زیادہ جمع ہو رہا ہے ملک خوشحالی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ ایک سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے سر. اس کی زندگی پر کوئی فرق نہیں پڑ رہا چیزوں کا. مجھے ایک چیز بتائیے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلے جو ہے
ہمارے جو 77 یا 78 ایئرز ابھی تک گزر گئے ہیں، اگر ایک سال میں ہم نے ٹیکس کی محصولات کو اتنا زیادہ کمپلیٹ مکمل کر لیا یا اس کو ہم نے لے لیا تو 70 سالہ وہ سارا ہم مطلب وہ عوام کو اسی وقت سوال ان سے بھی ہوتا رہا ہے. دیکھیں جو گزشتہ حکومتوں میں جہاں پر کمی کوتاہیاں ہوتی ہے سر، سوال ان سے بھی ہوتا رہا ہے. یہ ایسا نہیں کہ صرف آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، سوال ان سے بھی ہمیں ہوتا رہا ہے. خوشی ہوتی ہے. دیکھیے ہم اپنی تنقید کو اپنی اصلاح کے طور پہ یوز کرتے ہیں. ہم نے کبھی بھی آپ کے ساتھ تنقید کے اوپر یا تو کبھی آپ سے ہم نے ایگریسو ہو کے کوئی بات کی ہو یا ہماری ٹون میں کوئی فرق آئے ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ تنقید کریں تاکہ ہماری حکومت میں مزید نکھار آئے. اب جہاں تک دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے ریئل فیکٹ پہ بات کریں گے، اس میں ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہمیں پتہ چلے گا کہ جی ٹھیک ہے جو لوگ ہم سے بات کریں ہمیں اس ڈیورژن میں جانا ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی ایک سال میں ٹائم جو ہے عدنان صاحب وہ اختتام کی طرف گامزن ہے، بس آخری منٹ میرے پاس ہے. آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں تو 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس. ہاں جی، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ٹیکس ہم لے رہے ہیں، ٹیکس ہم نے ریکارڈ جو ہے ریکوری کی ہے ایک سال میں. پچھلے عوام کو ریلیف بھی ملے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سال میں ہم نے ٹیکس جو کور کیا ہے وہ ہم لے لیں جو ہم نے، اور لیکن ہم پورے 70 سال کے عوام کو ریلیف دے دیں تو ایسا نہیں ہوگا. اٹ ول ٹیک ٹائم اور انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ عدنان نثار قریشی صاحب، یو ود اس آل دی وے فرام راولپنڈی. آپ نے ہمیں جوائن کیا، بہت بہت شکریہ. بالکل عدنان صاحب کی ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی ناظرین کہ انہوں نے اعتراف کر لیا کہ جس طریقے سے اور جن دعووں کے ساتھ اور وعدوں کے ساتھ پی ٹی آئی حکومت آئی تھی اس طریقے سے وہ ڈیلیور کر نہ سکے. اچھی بات یہ کہ کم از کم انہوں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا، لیکن ان کا کہنا یہی تھا کہ باقاعدہ طور پر آنے والے دنوں میں صورتحال بہتر ہوگی. آنے والے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے گا، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 سے 20% اضافہ بھی کیا جائے گا اور چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یقیناً وقت مانگتی رہی ہے پی ٹی آئی حکومت اور 3 سال ہونے کو ہیں اور تیسرا بجٹ آ رہا ہے. آنے والے دنوں میں صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی. بجٹ آنے کے بعد واضح ہوگا کہ کتنا ریلیف عوام کو دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. مجھے دیجیے اجازت، آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.